अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद यासर। प्रोग्राम में नाज़रीन मुख्तलिफ़ हवालों से गुफ्तगू की जाती है, मुख्तलिफ़ मसाइल पर बात करते हैं। और गुज़िश्ता रोज़ भी क्योंकि यौम आज़ादी था और यौम आज़ादी के दिन भी यही मामला ज़ेर बहस आया, क्या हकीकी मायनों में हमने आज़ादी हासिल कर ली है। अब ये तो एक बहस हो चुकी है तवील, लेकिन देखना ये है कि इन गुज़िश्ता 70 और 75 सालों में हमने क्या हासिल किया है। और हमेशा ये बात दोहराता हूँ कि इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है, जायज़ा लेने की ज़रूरत है और मुहासबे की ज़रूरत है कि अब तक जो इतना तवील एक सफ़र हम तय कर कर आ रहे हैं, इसमें हमने अपने माजी से क्या सबक सीखा है। बड़ी बड़ी कौमों की मिसालें हम अमूमन देते हैं अपने मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में, मुख्तलिफ़ जगहों पर जब भी बात होती है उनकी तरक्की की मिसालें हम देते हैं। तरक्की के मराहिल उन्होंने कैसे तय की हैं, ये समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और होना तो ये चाहिए कि इन तमाम उमूर के ऊपर गुफ्तगू की जाए। इतना अरसा गुजर जाने के बाद आखिर हमने क्या हासिल किया है। अभी सूरत हाल ये है कि कुछ देर पहले भी प्रोग्राम के आगाज़ से हम बात कर रहे थे कि जो मौशी चैलेंजेस हैं आखिर इनका हल क्या है, और साथ साथ हमारा अपना एक कौमी मिजाज जो है उसको कैसे तब्दील किया जाए। अब ये एक बड़ा अहम सवाल बन चुका है, क्योंकि जब तक हमारे मिजाज में तब्दीली नहीं आएगी, बहैसियत कौम हमारे अंदर तब्दीली नहीं आ सकती। ये रोज़मर्रा के जो मामलात हम अंजाम दे रहे हैं, इसमें क्या कमी कोताही है, इसको सबसे पहले समझें, इसका इदराक होगा, उसके बाद फिर इसको ठीक करने की कोशिश करेंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता हमें नज़र आएगा कि उसके असरात हमें पूरे माशरे पर नज़र आ रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में सोचना ज़रूरी है। अपने प्रोग्राम्स के ज़रिए कोशिश हमेशा से यही रहती है कि लोगों में शऊर उजागर किया जाए, और हर शख्स ये दावा कर रहा है कि वो लोगों में शऊर उजागर करने की कोशिश कर रहा है। जैसे कुछ सियासी जमातें, और ख़ास तौर पे एक सियासी जमात जो गुज़िश्ता रोज़ भी एक जलसे का इनेकाद किया गया, मैं इसके ऊपर नहीं कमेंट कर सकता और नहीं इसके ऊपर कमेंट करना चाहूँगा, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें ख़ुद बेदार होने की ज़रूरत है। और ये आजकल क्योंकि सोशल मीडिया और इंटरनेट का दौर है, हमारी इन्फॉर्मेशन तक रसाई पहले के मुकाबले में बहुत ज़्यादा आसान है। तो ये बड़ा आसान और सहल हो चुका है कि हम ये जान लें कि जो तरक्की याफ्ता कौमें हैं, जो बड़े बड़े नाम आज दुनिया में बन चुके हैं, ये यहाँ तक कैसे पहुँचे हैं। इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू की जाएगी। इसके साथ साथ जो शहर कराची के मसाइल हैं, उसके हवाले से पिछले कई प्रोग्राम्स में बात होती आई है और ये सिलसिला मज़ीद आगे बढ़ेगा, क्योंकि मसाइल जूं के तूं हैं, बल्कि इसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका है। तो इनको कैसे हल किया जाएगा, और 75 साल गुजर जाने के बाद भी अगर ये मसाइल हल नहीं हुए हैं तो आखिर इसकी वजह क्या है। इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू करेंगे। मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का पैनल यहाँ पे मेरे साथ मौजूद है। सबसे पहले मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को खुश आमदीद कहूँगा और उसके बाद उनसे गुफ्तगू जारी रहेगी। आज जो हमारे सबसे पहले मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, परवेज़ मदरास वाला साहब, तज्ज़ियाकार हैं, बड़ा अच्छा तबसरा करते हैं, बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं, और ख़ास तौर पर शहर कराची के और जो मौशी मसाइल हैं यहाँ के, उस पर हम उनसे गुफ्तगू करते हैं। आज एक दफ़ा फिर हमने उन्हें मदू का रखा है। परवेज़ मदरास वाला साहब को मैं खुश आमदीद कहूँगा। परवेज़ भाई, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। दूसरा, हमारे बड़े ख़ास मेहमान हमारे साथ, आप मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में आप उन्हें देखते हैं, बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं, और जहन साजी का मैं हमेशा कहता हूँ कि जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और ख़ास तौर पर नौजवान नस्ल के लिए, उनको एक डायरेक्शन देने के लिए सीधी और सच्ची बात करना ज़रूरी है। तो हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, ये उनका ख़ासा है कि वो सीधी और सच्ची बात करते हैं। जुनैद अहसन, उन्हें मैं खुश आमदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया जुनैद अहसन प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। परवेज़ भाई, अभी कुछ देर पहले भी हम जैसे डिस्कस कर रहे थे, और आपने मुझे बात बताई है, वो मैं सोचने पर मजबूर हो गया कि अगर कोई पाकिस्तान से बाहर रहने वाला शख्स अगर हमें देखता है और अगर हमसे सवाल ये करता है कि आप किन हालात में रह रहे हैं, इतना बड़ा शहर आपके पास है जिसमें आप रहते हैं, और अगर उसकी ये हालत है कि चलने के लिए सड़क मौजूद नहीं है, तो हमारे लिए दिफा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो कैफियत क्या होती है, कैसे उसका दिफा करेंगे। बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि जो बाहर से लोग आए हैं, जब वो हमारे मुल्क और ख़ास तौर पे जब हमारे शहर के बारे में सवाल करते हैं, तो हमारे पास कहने के लिए कुछ नहीं होता। फरमाइए। यासिर भाई, जैसे प्रोग्राम से पहले ही हम बात कर रहे थे कि भाई मेरे पास रिसेंटली बाहर से मेहमान आए, तो वो शहर में हम लोग घूम रहे थे, फिर इसके बाद वी वेंट ऑल द वे अप टू नूरियाबाद, जो वापस आ रहे थे तो यही बात हो रही थी, और उसने बिल्कुल कुछ नहीं बोला, मुझे पूरा घूमता रहा। वी हैड हमने
چائے بھی پی, کافی بھی پی, وزٹ بھی کی, دفتر بھی گئے, یہاں بھی گئے, بہت وہ دیکھ کے آبزرو کر رہا تھا. آخر میں اس نے مجھے ایک بات کی جو واقعی میں آپ کو ایسا لگ رہا تھا کہ یار اس نے جو ہے نا مجھے شرمندہ کر دیا کہ مسٹر پرویز, ہاؤ یو لیو ان دس سٹی. مجھے کہتا ہے کہ آپ اس سٹی میں کیسے رہتے ہو, ٹھیک ہے نا. اور یہ ہم کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کا اکنامک کیپٹل ہے. کراچی جو ہے نا اکنامک کیپٹل ہے. آپ اگر دیکھیں جہاں سے ہمارا سامان کی ترسیل ہوتی ہے, انٹرنیشنل واٹرز کو ہم ٹچ کرتے ہیں جسے ہم پورٹ کہتے ہیں, اس سے جب آپ نکلتے ہیں اور اس میں جب انٹری کرتے ہیں نا, تو آپ اگر جو ٹرالا ہوتا ہے نا اس کے وہ اتنے بڑے بڑے گڈھوں میں جا کے نا تو آپ کا سامان اندر جا رہا ہوتا ہے. تو دیکھیں جو اسپیڈ ہم کہتے ہیں نا کہ یار ہمارا ایکسپورٹ کیوں نہیں بڑھ رہا ہے, تو ایکسپورٹ نہ بڑھنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ نہیں کہ ایفیشنسی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ بجلی نہیں ہے, ہم کہتے ہیں ہمارے پاس را مٹیریل نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, ہمارے پاس کیپیسٹی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, پروڈکشن کیپیسٹی نہیں ہے کہ بھئی ہم کس طریقے سے جو ہے نا ہمارے ایکسپورٹ کو نمبرز کو بڑھائیں, ٹھیک ہے نا. میں کہتا ہوں کہ سب سے پہلا جو ہے نا ہمارے پاس جو ایکسپورٹ کے نمبرز نہ بڑھنے کا جو ریزن ہے نا وہ یہی ہے کہ ہمارے پاس روڈ نیٹ ورک نہیں ہے. اچھا, پھر اس کے بعد جو ہمارے پاس جو اوپر سے ناردرن ایریا سے, کیونکہ وہاں کا انفراسٹرکچر ہمارے انفراسٹرکچر سے کافی بہتر ہے, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ دبئی ہے, ہم پتہ نہیں کہاں رہ رہے ہیں. تو وہاں سے جو سامان آتا ہے جس اسپیڈ سے آتا ہے وہ جہاں کے ایکومولیٹ ہو جاتا ہے, اور پھر جہاں اس سٹی میں ان کو انٹر ہونے میں جتنا ٹائم لگتا ہے نا, کہتے ہیں کہ وہاں سے اگر میں لاہور سے آتا ہوں نا تو مجھے اتنا ٹائم نہیں لگتا ہے جتنا میں اس سٹی میں انٹر ہونے میں مجھے اتنا ٹائم لگتا ہے. تو یہ وجہ ہے کہ بھئی ہمارا جو ایکسپورٹ کے نمبرز نہ ہونے کی ایک تو یہ وجہ ہے. اچھا, دوسری بات ایک یہ ہے کہ دیکھیں جو بھی باہر سے آتا ہے نا تو وہ پہلے تو یہ دیکھتا ہے کہ یار آپ کی فیکٹری میں کیپیسٹی ہے, کیپیبلٹیز ہے کہ آپ مجھے وہ چیز میرے آرڈرز کو بنا سکیں گے اور پھر آپ مجھے ٹائملی ڈیلیور کر سکیں گے. آپ کے پاس اسٹاف ہے, جیسے جنید بھائی جو ہے نا ان کی کافی وہ کرتے ہیں, ٹریننگز کرتے ہیں اور ان کی ایفیشنسی بڑھاتے ہیں, تو ٹھیک ہے وہ ہم ہمارے حساب سے تو ہم لوگ کرتے ہیں. مگر اب یہ کام تو ہمارا نہیں ہے نا, کاروباری کا یہ کام تو نہیں ہے کہ جا کے سڑکیں بنائے گی یا وہ چیزیں مہیا کرے گی کہ جس سے جو اسپیڈ جو ہے نا وہ بڑھ جائے اور ہمارا سامان پورٹ کے ایریا میں رائٹ ٹائم پہ داخل ہو جائے. رائٹ ٹائم پہ داخل ہوگا تو جلدی سامان چلا جائے گا, ٹھیک ہے نا. ایسا نہیں کہ وہ سامان کہیں پھنسا ہوا ہے, وہ شپ سیل ہو گیا اور پتہ چلا کہ ہمارا سامان تو وہیں رہ گیا, ٹھیک ہے نا. اب اس میں پیریشیبل بھی آئٹم ہوتی ہیں تو پھر واپس جاتا ہے دوبارہ, ٹھیک ہے نا ادھر. تو ہمارے پاس ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم اس کو اکنامک کیپٹل کہتے ہیں نا تو ہم نے اس کو اس طریقے سے اس کو پریزنٹ نہیں کیا نا, ہم نے اس کو اس طریقے سے بنایا ہوا ہے. ہمارا انفراسٹرکچر اب تو بالکل تباہ ہو گیا. اب یہ ایک سال تک جو ہے نا یہ انفراسٹرکچر بنتا رہے گا اور ایک سال کے بعد جو اگلی بارشیں پھر ہوگی نا تو پھر ہم یہاں بیٹھ کے وہی باتیں کریں گے. تو اس کا یا تو پرماننٹ سولوشن ہونا چاہیے. اچھا, جس حساب سے جو ہمارے پاس انفراسٹرکچر ہونا چاہیے نا, جیسے ہم کہتے ہیں کراچی کا, اور کراچی ایک میں بتاتا ہوں, کراچی لائک آئی سیڈ کہ بھئی کیپٹل سٹی ہے, فائنینشیل کیپٹل ہے. تو اگر کراچی سٹی میں اگر ہم انفراسٹرکچر بنا دیں اور اس کو لیویبل بنا دیں نا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو ایکسپورٹ ہے نا, میں سمجھتا ہوں کچھ نہیں ڈبل ہو جائے گا, ڈبل ہو جائے گا. اس لیے کہ دیکھیں فیکٹریاں تو جو ہے نا کیپیسٹی جو ہم کہتے ہیں نا کہ کراچی میں ضروری نہیں کہ کیپیسٹی ہو, ہم پورے پاکستان کو دیکھتے ہیں. پورے پاکستان سے سامان کہیں نہ کہیں سے بن کے کہیں نہ کہیں سے آ رہا ہوتا ہے, کیونکہ ہمارے پاس پورٹ سٹی یہی ہے. تو آنے کے اندر تو اگر وہ اسپیڈ تیز ہو جائے نا, ٹھیک ہے نا, اور بائی پاسز بن جائیں, ٹھیک ہے نا, پورٹ کا انفراسٹرکچر صحیح ہو جائے, وہاں کے جو ہے نا روڈیں کلین ہو جائیں, تو سامان جو ہے نا بالکل بلٹ ٹرین کی طرح سے چلا جائے گا. کارگو ٹرین ڈائریکٹ ٹچ کریں اندر جا کے واف کے اندر تو سامان سیدھے کنٹینر اندر چلے, جو دنیا میں ہوتا ہے, جو دنیا میں ہوتا ہے. مگر یہ بات ہم آپ کے پروگرام کے حوالے سے پہلے بھی ایک دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں. اب تھوڑا سا معاملہ یہ ہے کہ ریسنٹلی جیسے ہمارے ایک وزٹر آئے تھے تو انہوں نے جو یہ بات کی تو میں, آپ یقین کریں کہ پانی پانی اور شرم سے پانی پانی ہو گیا کہ بھئی میں اس کو کیا جواب دوں.
پھر میں نے اس کو یہ کہا کہ بھئی لیویبل سٹی تو نہیں ہے مگر یہ ہمارا کنٹری ہے, ہمارا شہر ہے, ہماری فیملی رہتی ہے, ہمارا کاروبار ہے, بہرحال ہمیں ادھر رہنا ہے, ہم کہاں جائیں گے یہاں سے, ٹھیک ہے نا, جیسا ہے وہ ہمارا ہے, جیسا ہے ہمیں اسی جگہ پہ رہنا ہے, اور ہمیں اس امیدوں پہ رہنا ہے کہ ایک نہ ایک دن جو ہے نا یہ شہر بھی ایسا ہو جائے گا کہ ہم دوسرے شہروں سے کمپیٹ کریں گے, اور ہم اسی امیدوں پہ ہم رہ رہے ہیں اس شہر میں, اور انشاءاللہ ہم تو کہتے ہیں کہ 75 سال میں. پھر ایک اور مثال دے رہا ہوں آپ کو کہ بھئی میری کسی ایک اور جو ہے ہمارے ڈپلومیٹ سے بات ہو رہی تھی, تو وہ کہہ رہے تھے کہ بھئی میں نے کہا یار ہمارے شہر میں دیکھو یار ابھی تو بہت کام ہے, آپ کے جیسے تو نہیں ہے کہ ہم وہاں پہنچ جائیں. تو کہہ رہا تھا کہ ہمارا جو کنٹری جو ہے نا وہ اس جو پوزیشن پہ ہے نا اس کو 800 سال لگے ہیں, 800 ٹھیک ہے نا, اور آپ کی کنٹری کو بھی 75 سال ہوئے ہیں. تو میں نے کہا اٹ مینس کہ بھئی ہم کیا اور 800 سال انتظار کریں گے ٹو ریچ ٹو دیٹ لیول, ایسا نہیں ہوتا ہے. اب جو ہے نا دنیا ایک بہت فاسٹ پہ, اب وہ چیزیں نہیں ہے کہ ہمیں ہر چیز کے اندر 800 سال لگیں گے یا 400 سال لگیں گے. دبئی کی مثال لے لو, ٹھیک ہے نا, کہ دبئی آپ 1990 میں دیکھ لو دبئی کیا تھا, اور آج دیکھ لو, مطلب کہ ان 30 سالوں کے اندر دبئی کے اندر اس نے کیا ترقی کر لی. تو بن گیا نا, بالکل ایسا ہی ہے. دیکھو نا, اگر بنانا چاہتے ہیں تو بن گیا. آج دبئی میں ہر چیز کی ان کے پاس ہے, پوری دنیا کا انہوں نے ٹورزم رکھا ہوا ہے, پوری دنیا کی جو ہیڈ آفیسز ہے نا, ہیڈ آفیسز جو آئی ٹی کے ہیڈ آفس, مائکروسافٹ, یہ وہ سارے لوگ وہاں پہنچے ہوئے ہیں. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ اگر اپرچونٹیز دیتے ہیں, لیویبل کنڈیشن بناتے ہیں, آپ ان کو موقع دیتے ہیں, تو دنیا کی کوئی بھی کنٹری کا جو بڑی کمپنی ہوگی وہ پاکستان میں کراچی میں آ جائے گی, اور اس کا پاکستان کو فائدہ یہ ہوگا کہ پاکستان کا ایکسپورٹ بھی بڑھے گا. ہمارے پاس پاپولیشن ہے, ہمارے پاس یوتھ ہے, آپ کے پاس اتنی ساری یونیورسٹی ہے. میں ایک یونیورسٹی میں گیا, میں نے کہا کہ بھئی آپ کے یہاں کتنے اسٹوڈنٹس ہیں, تو کہتی ہے کہ 300 اسٹوڈنٹس, ٹھیک ہے نا. ابھی اس کے حساب سے ہمارے کتنے انسٹیٹیوشن ہوں گے, 13,000 یونیورسٹیز ہیں. وہاں اگر اس قسم سے اسٹوڈنٹ ہمارے گریجویٹس نکلتے ہیں, تو اس کا مطلب کہ 30-40 ہزار 50 ہزار گریجویٹ اگر ہر سال نکلتے ہیں, تو ہمارے پاس اگر یہ حالات نہیں ہوں گے, مینوفیکچرنگ نہیں ہوگی, ایکسپورٹ نہیں ہوگی, کیپیسٹی نہیں ہوگی, ہم ان لوگوں کو کہاں رکھیں گے, نوکریاں کہاں دیں گے. اور وہ ریگولرلی پروڈیوس کر رہے ہیں ہم ہر سال, تو ہر سال ہم ان لوگوں کو کہاں کھپائیں گے. تو یہ بھی تو گورنمنٹ کا ایک سسٹم ہونا چاہیے نا, سوچنا چاہیے نا کہ بھئی ہم ہماری یوتھ کو کہاں ڈپلوائے کریں گے. اگر ہم اسی حالات میں رہے تو ہم آگے جانے کے بجائے نا ہم پیچھے جا رہے ہیں. بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ اپرچونیٹیز اگر نہیں ہوں گی تو اس کو کیسے استعمال کریں گے. جنید حسن صاحب یہ فرمائیے گا, پرویز بھائی نے نشاندہی کی, یہ بڑا امپورٹنٹ یہ ٹاپک ہے کہ یہ جو ہیومن ریسورسز ہیں اس کو کیسے کیپٹلائز کریں. ہو یہ رہا ہے, المیہ یہ ہے کہ اب سیاسی جماعتیں نعرے لگاتی ہیں. میں بات سیاسی نہیں کرنا چاہ رہا, لیکن حوالہ دینا اس لیے ضروری ہے کیونکہ اس وقت مسئلہ جو درپیش ہے وہ یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی آپ آزاد نہیں ہیں, آپ کو حقیقی آزادی کی ضرورت ہے. کوئی فلانا نعرہ لگا دیتا ہے. اتنی بڑی جو ہیومن ریسورسز جس کے اوپر آپ بیٹھے ہوئے ہیں, کیپٹلائز کیسے کریں گے. ڈائریکشن اگر نہیں ہوگی, کیونکہ جیسے بھی بات ہو رہی تھی کہ وہ وقت نہیں ہے, کیونکہ 800 سال پہلے شاید ٹیکنالوجی اس جگہ نہیں تھی جہاں پہ آج ہم موجود ہیں. اب تو چیزیں بڑی آسان ہو گئی ہیں. کیسے اڈیپٹیشن آئے, کیسے ان تمام چیزوں کو کیپٹلائز کریں, یہ ذرا فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو 14 اگست کی آپ کو بھی بہت مبارک. لیکن پورا ہفتہ ہے ہماری جشن آزادی, اور اس پہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جی ایوری ڈے از این ڈے آف انڈیپینڈنس. ہم سانس لے رہے ہیں, آزادی کی سانس لے رہے ہیں. یہ صرف 14 اگست کو ہرے کپڑے پہن لینے سے آزادی نہیں ہو جاتی, ٹھیک ہے. یہ ہر دن اخلاق اور ساری چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. آپ نے بات کی, میں بات یہاں پہ پرویز صاحب کی بات چاہیے, پھر آپ کے جواب پہ بھی آتا ہوں کہ ایک ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے وہ کہاں جا کے کھپے گی, وہ ٹیلنٹ پائپ لائن کیسے بلڈ اپ ہوگی. ٹھیک ہے. پرویز صاحب نے بڑی اچھی بات کی جو گورے نے آ کے کی یہاں پہ کہ آپ کیسے رہتے ہیں یہاں پہ. تو اس میں مجھے ایک بات یاد آ رہی تھی کہ صبح ہوتی ہے, شام ہوتی ہے, عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے. 75 سال میں وہی بیانات سنتے آ رہے ہیں کہ اب ہم نے سیکھ لیا, 5 سال بعد اگلی حکومت آئے گی تو ہم یہ کریں گے, اب ہم نے سیکھ لیا, اب ہم یہ کریں گے. اسی امید پہ ہم زندہ ہیں کہ شاید کچھ ہو جائے, شاید ہماری بھی تقدیر بدل جائے. لیکن یقین جانیں
قرآن میں بھی واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ اس وقت تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جا سکتی جب تک کہ وہ اپنے آپ کو خود بدلنا نہ چاہے. ہر شخص, ہر انسان, بالکل صحیح, گورنمنٹ سے لے کے آپ کے گراس روٹ لیول تک. جہاں تک گورنمنٹ کی بات ہے, میں ہمیشہ یہ دیکھتا ہوں کہ who we are one. پاکستان کی ہم بات کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. what we do, ہم ایک چیز کارپوریٹ میں بھی سکھاتے ہیں, کولیبریشن, جی, جو ہمارے نبی نے کہا بھائی چارہ, بہت اچھی بات ہے, وہاں سے آ رہی ہے ساری پرویز بھائی. سو ہم کولیبریشن کو تو بھول گئے, ہم لڑنے آتے ہیں, ہم کیسز کرنے آتے ہیں, ہم ایک دوسرے کو بلیم کرنے آتے ہیں, 5 سال اس میں گزار دیتے ہیں, اس کے بعد جب ووٹ لینے جاتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ جی اب ہم نے سیکھ لیا, اب ہم نہیں کریں گے. سیکھ لیا, ایسا ہی, ٹھیک ہے. ٹیلنٹ پائپ لائن کی میں بات کرتا ہوں, یس آئی ایگری ود پرویز بھائی ویری مچ کہ ایک بچہ آپ ڈیولپ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کو آپ تیار کرتے ہیں ایکیڈمکلی اور سوشلی بھی. اب سوشل ایجوکیشن جس کی بہت زیادہ ضرورت ہے وہ بھی آ گئی ہے کافی حد تک, کوچنگ, گائیڈنس, کہ جی آپ نے سوشلی کیسے بیہیو کرنا ہے. وہ باہر نکلتا ہے, وہ کہتا ہے یار میں تو ابھی کالج سے نکلا ہوں, ٹھیک ہے, اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک شخص بہت پڑھا لکھا لگ رہا ہے, سوٹیڈ بوٹیڈ, ٹھیک ہے, وہی سگنل توڑ رہا ہے, وہی صلاحاتیں نکال رہا ہے, ایسا ہی, ٹھیک ہے, وہی پالیٹکس, ڈرٹی پالیٹکس ود ان آرگنائزیشنز کر رہا ہے. میں ایک کام کر کے دیتا ہوں, مجھے اپریشیٹ کرنے کے بجائے مجھے سنپ کیا جاتا ہے, تو اس کا تو ذہن وہیں سے آپ نے کر دیا کہ یار یہ سب بیکار ہے. ہم نے تو عادت ہو گئی ہوئے نا, اب تو عادت سی ہو گئی ایسے جینے میں, چل رہا ہے, پانی ہر دفعہ آتا ہے گھروں میں, نکال لیں گے, بالٹیاں رکھی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, گورنمنٹ کی وہی باتیں سن لیں گے. جب تک کہ انفراسٹرکچر ڈیولپ نہیں ہوگا. 90 کی بات کی, 70 میں آپ دیکھیں یو اے ای کیا تھا, 70 کی دہائی میں, ایسا ہی, بیکاز ول تھی. میں ہمیشہ آپ کے پروگرام میں کہتا ہوں ایک ول نہیں ہے, دوسرا دل نہیں ہے کچھ کرنے کا, صرف باتیں کرنی ہیں. لیکن یہ میں آپ کو آج بتا دوں, آپ نے اویئرنیس کی بات کی, اب جلسہ کسی کا بھی ہو, ایک بچے میں یہ شعور آتا جا رہا ہے جو کہ بہت اچھا ہے, جو کہ ہمارا مذہب بھی کہتا ہے کہ سچ کو سچ کہو, حق کو حق کہو. بالکل ٹھیک ہے. چوری چوری ہے, بالکل ٹھیک ہے, چاہے وہ روپے کی ہو چاہے کروڑ کی ہو, بالکل ٹھیک ہے, چوری چوری ہے. انصاف انصاف ہے, چاہے وہ ایک یہاں سے یہ مگ چرا کے لے جانے کا ہو, چاہے کسی کے ساتھ دھوکہ دہی کرنے کا. ٹھیک ہے. ہم بھول گئے آخرت کو, ہم بھول گئے بڑی چیزوں کو, سارا مسئلہ یہاں پہ ہے. سو اگر آگے بڑھنا ہے تو نہ صرف یہ ٹیلنٹ پائپ لائن ڈیولپ کرنی, آگے مواقع بھی دینے, ہمارے پاس بہت ذخائر ہیں, ٹھیک ہے. آج اگر حکومتیں کہتی ہیں, ٹھیک ہے, میں نے پہلے بھی آپ کے, مجھے کسی پارٹی سے کچھ نہیں ہے, لیکن میں ایک چیز جانتا ہوں ایز اے سٹیزن آف پاکستان کہ آج اگر یہ لوگ جو بات کرتے ہیں ہمارا ملک دیوالیہ, ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, اپنا پیسہ یہاں لے آئیں. کسی کو کسی کا نام ای سی ایل میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. پارلیمنٹ میں آئین پاس کریں, میری ریکویسٹ ہے ان سے کہ آئین پاس کریں کہ جی جو بھی پارلیمنٹ میں ہوگا اس کا سب یہاں پہ ہوگا, اولاد سمیت. آئی ایم سوری, جب میری اولاد یہاں پہ ہوگی تو میں اچھا انسٹیٹیوٹ بناؤں گا. بالکل صحیح ہے سر, جب میری اولاد یہاں ہوگی میں اچھا انسٹیٹیوٹ بناؤں گا. بالکل ٹھیک ہے, اولاد سمیت, ورنہ نہ آئے. وی ڈونٹ نیڈ یو فار آور گورننس بیکاز یو آر ٹوٹلی فیلڈ. ایوری گورنمنٹ since last 75 years, I'm sorry I'm talking, بالکل ایسا ہی, everybody has failed. اگر آپ بات کر رہے ہیں, وہ سگریٹ پہ لکھا ہوتا ہے نا, تمباکو نوشی صحت کے لیے نقصان دہ ہے, ٹھیک ہے, لیکن پھر بھی بیچ رہے ہوتے ہیں. تو when your words mean nothing, you mean nothing. Exactly, بالکل ٹھیک ہے. اس موضوع پہ گفتگو جاری رکھیں گے. ایک چھوٹی سی بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, ایک مختصر سی بریک یہاں پہ لینی ہوگی, اس کے بعد جب واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے جناب گفتگو ہو رہی تھی ملک کی معاشی صورتحال کے حوالے سے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ ہم اپنے اندر کیسے تبدیلی لے کر آئیں, کیونکہ جب تک ہمارے اپنے اندر تبدیلی نہیں آئے گی تب تک ہمیں یہ معاشرے کے اندر جو بگاڑ جس کی ہم بار بار نشاندہی کرتے ہیں یہ ہمیں نظر آتا رہے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے بھی کچھ دیر پہلے یہ بات ہو رہی تھی کہ یہ ملک کی ترقی کیسے ممکن ہوگی, اس کا فارمولا کس کے پاس ہے, یہ ہمیشہ سوال ہوتا ہے. جتنی بھی حکومتیں ماضی میں آئی ہیں سب یہ دعویٰ کرتی آئی ہیں کہ ان کے پاس یہ تمام مسائل کا حل ہے, لیکن کیا کریں کہ جب وہ حکومت میں آ جاتی ہیں تو اس کے بعد پھر ان کے پاس نہ حل رہتا ہے سوائے مہنگائی کرنے کے, لوگوں پہ کام آدمی کے اوپر مزید بوجھ ڈالنے کے سوا ان کے پاس کوئی حکمت عملی نہیں ہوتی. کیسے ان معاملات سے جان چھوٹے گی, اس کے اوپر گفتگو کر رہے تھے.
پرویز بھائی یہ فرمائیے، ابھی جیسے بات ہو رہی تھی کہ یہ کوئی بڑا مشکل کام بظاہر لگتا ہے ملک کی معیشت کو ٹھیک کرنا، کیونکہ ابھی آپ نے ایک مسئلے کی طرف نشاندہی کی کہ جناب اگر اس کو حل کر لیا جائے، اور وہ آپ کو ایک ٹرک ڈرائیور نے آپ کو مثال کے طور پہ بتا دیا کہ اگر میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے تو باقی معاملات خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے. تو جب لوگوں کو پتہ ہے کہ مسائل ہیں کیا اصل میں، تو کیوں ان کی دلچسپی نہیں ہے؟ کیونکہ تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ ملکی مسائل اتنے بڑے ہیں کہ ان کو حل کرنے کے لیے سالوں کا وقت درکار ہے. ایک حکومت کہتی ہے کہ جناب 5 سال کافی نہیں ہے، ماضی میں بھی یہی ہوتا ہے، جتنی حکومتیں آئی وہ یہ دعویٰ کرتی رہیں کہ جناب 5 سال میں محض جو ہے یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہو سکتے. کیا واقعتاً ایسا ہے؟ فرمائیے. یاسر بھائی، میں آپ کو کہتا ہوں نا کہ ہم نے اتنی ڈیبیٹ کر لی، ایف بی آر کے چیئرمین بدل دیے، جی، ہم نے کہاں سے کون سے پنڈت بلا لیے کہ بھئی آ کے ہماری اکنامی کو صحیح کرو. ہم نے اتنے فائنانس منسٹر بدل دیے، ٹھیک ہے نا. ایک ٹرک کا ڈرائیور، ٹرالے کا ڈرائیور، وہ کہتا ہے کہ ہمیں لاہور سے یہاں آنے میں جو ہے نا اتنی تکلیف نہیں ہوتی ہے جہاں سپر ہائی وے سے جو ہے نا پورٹ تک جانے میں اور وہاں سے واپس آنے میں جو ہمیں تکلیف ہوتی ہے جتنا ٹائم لگتا ہے. تو اگر میں کہتا ہوں کہ دیکھیں بات دراصل یہ ہوتی ہے کہ ہم بھی اگر دیکھتے ہیں نا، آپ یا جنید بھائی یا کوئی بھی ہو گیا، ہم بھی دیکھتے ہیں کہ یار ہمارے ارننگ کا جو ہے نا، جب ہم اچھا ارن کرتے ہیں نا تو ہم اچھے کپڑے بھی پہنتے ہیں. ہم اچھا ارن کرتے ہیں تو اچھی گاڑی بھی رکھتے ہیں، نئی گاڑی چینج کرتے ہیں. اچھا ارن کرتے ہیں تو ہم گھر کا فرنیچر یہ وہ اچھا، پھر ہم اچھا ارن کرتے ہیں تو چھوٹے سے بڑا گھر لیتے ہیں. یہ ایک سارا ایک سلسلہ ہے نا. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اسی پیسے میں سے ہی جو ہے نا، اچھی ارننگ میں سے، ہماری اپنی محنت میں سے ہم اپنے لیے فیسلٹی بناتے ہیں. تو یہ جو کراچی سٹی ہے نا، یہ اتنا کہتے ہیں نا کہ 60% جو ہے نا پاکستان کا ریونیو کما کے دیتا ہے. تو یہ ہم صرف جو کہتے ہیں کہ 60% کی جو پائی ہے نا، یہ اور مزید بڑی ہو سکتی ہے، 90% ہو سکتی ہے بالکل ہو سکتی کراچی کی، کہ 90% ہم کما کے دے سکتے ہیں. صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم یہاں کا انفراسٹرکچر صحیح کر دیں. اچھا، وہ پیسہ جو ہے نا، آپ کو کوئی ایسا نہیں کہ بھئی آپ کو کہیں سے کھڈا کھود کے نکالنا ہے یا زمین میں سے نکالنا ہے خزانہ، نہیں، آپ کو یہیں سے ارن کرنا ہے. آپ ارن کر کے آپ لگائیں گے تو آپ کی چیزیں، آپ کے اوپر بوجھ بھی نہیں پڑے گا، آپ کو IMF کے پاس نہیں جانا پڑے گا، آپ کو کسی کے بینک میں جھانکنا نہیں پڑے گا. آپ اپنے ریسورسز کو اس قسم سے ڈیولپ کریں کہ آپ ارننگ آپ کی بڑھ جائے. ارننگ بڑھ جائے گی تو آٹومیٹکلی آپ کے پاس پیسے آ جائیں گے. آپ ان پیسوں سے آپ انفراسٹرکچر بنائے ہیں، لوگوں کے لیے فیسلٹی کریٹ کرے ہیں. آپ اپنے جو آپ کا یوتھ نکل رہی ہے ان کے لیے اپرچونٹی، فائنینشیل کیپٹل. اب آپ دیکھیں گے دنیا کی جو بینکیں جو ہے نا وہ بند ہو کے چلی گئی ہیں، ٹھیک ہے نا، بڑی جو بینکیں بند ہو کے چلی گئی. تو ہمارے جو یوتھ ہے نا، وہ کیا ہے، ان کے لیے تو اپرچونٹی چلی گئی نا. بھئی ہم ایک اور میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ میں کسی سے بیٹھ کے بات کر رہا تھا کہ بھئی آج آپ بتائیں کہ دنیا کی جتنی بھی ملٹی نیشنل کمپنی ہے، جس زمانے میں ایک زمانے میں ہوتا تھا کہ ہمارے پاکستانی جو ہے نا وہاں کوئی CFO ہوتا تھا یا اپنے وہاں کا CEO ہوتا تھا بڑی ملٹی نیشنل کمپنیوں میں، یا ان کی پریزنس ہوتی تھی وہاں بڑی پوزیشنز پہ. اب یہ بتائیں کہ یہ وہاں ان پوزیشن پہ انڈین کیسے آ گئے انڈین؟ بھئی انڈین ایسے آگے کہ بھئی اب ہمارے پاس جو ہے نا وہ ملٹی نیشنل کمپنیاں جو ہیں جو کراچی میں پاکستان میں موجود ہوتی تھی، وہ سب بھاگ گئیں. اب وہ جب بھاگ گئیں تو وہ جو یوتھ کو جو یہاں سے ٹیلنٹ کو اٹھاتے تھے اور یہاں ان کو ٹرین کرتے تھے اپنی ان لوکل برانچوں میں، اور ان کو اپرچونٹی ملتی تھی کہ یہاں سے ہماری جو پاکستانیوں کو ٹرین کر کے ایک پوزیشن پہ بنا کے پھر ان کو آگے بھیجتے تھے، ٹرانسفر کر کے ہم ان کی ہیڈ آفس میں USA یا کہیں بھی، اور پھر وہ وہاں سے ایک پوزیشن کریٹ ہوتی تھی، وہ بڑھ کے آگے بڑھ جاتا تھا. اب ظاہری بات ہے کہ وہ اب اپرچونٹی ختم ہو گئی، اب وہ بریک لگ گیا. تو اب اس کے لیے اب ظاہری بات ہے کہ جو کراچی کا حال ہے، اس میں آپ کسی کو کہیں گے کہ بھئی یہاں کے جو ہے نا آپ اس کے اندر آپ کا ملٹی نیشنل کمپنی آ کے اپنی برانچ کھولیں. ملٹی نیشنل کمپنی میرے پاس مثالیں ہیں، یا صرف میرے پاس مثالیں ہیں، میں نام نہیں لیتا، وہ اپنے ایسٹ بیچ باچ کے جو فارغ ہو گئی ہیں. وہ اپنا پیسہ جو ہے نا باہر نکال کے نا لوکل کسی انویسٹر کو وہ اپنی کمپنیاں بیچ کے نا تو وہ چلی گئی ہیں. مثالیں ہم ان کے نام نہیں لیتے، مگر دیکھیں ہم اور آپ کو محسوس تو ہوتا ہی ہے نا. ہمارے بھی دیکھیں یوتھ ہیں، ہمیں بھی محسوس ہوتا ہے، ہمارے بھی رشتہ دار ہیں، محسوس ہوتا ہے کہ یار
انہوں نے اس گریجویشن کے بعد اب وہ ڈگری لے کے گھوم رہے ہیں اور ان کو جو تنخواہ مل رہی ہے نا وہ 35,000 روپے کی تنخواہ مل رہی ہے. فوڈ ڈیلیور کر رہا ہے 35,000 روپے کی اگر کسی میں تنخواہ مل رہی ہے اور وہی جنید والی بھائی والی بات کہ بھئی ان کو وہ اپرچونٹی نہیں مل رہی ہے, وہی کیونکہ ہمارے پاس اتنے سارے اب جو ہے نا یوتھ آگے ہیں نا, تو ایک آفس میں جو بندہ ہے نا وہ سب کو کھینچتا ہے, ٹھیک ہے نا. اور دوسرا وہ انسٹیٹ کہ بھئی ان کو گروم کرے, ان کو اپرچونٹی دے, ان کو ٹریننگ کرے, وہ ان کو ہر وقت نیگلیکٹ کرتا رہتا ہے. تو وہی بات ہے کہ بھئی ہماری جو یوتھ ہے نا آگے بڑھنے کے بجائے, ایک تو ملٹی نیشنل کمپنیاں باہر گئی, ایک ہمارا فائنینس کی جو بینکیں تھیں وہ چلی گئی, تو اب وہ, اور دوسری ہمارے پاس انڈسٹری. اب کراچی کا بندہ تو کراچی کا ہی ہے نا, وہ تو آس پاس ہی وہ تو ڈھونڈے گا کہ بھئی مجھے آس پاس اسی کراچی شہر میں مجھے کام مل جائے. تو میری ایک کنکلوژن میں آپ کو اس کا یہ دیتا ہوں کہ اگر کراچی کا انفراسٹرکچر صحیح ہو جائے, کراچی میں بہتری آ جائے نا, میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ایکسپورٹ بھی ڈبل ہو جائے گا, ہماری یوتھ کو بھی اپرچونٹی مل جائیں گی, باہر سے کمپنیاں بھی یہاں آنا شروع ہو جائیں گی, باہر سے کمپنیاں آنی شروع ہو جائیں گی, تو ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے, یوتھ کو اپرچونٹی مل جائے گی. ادروائز ہم جو ہے نا یہی باتیں جو ہے نا ہم کرتے رہیں گے, اور بڑے بڑے اگر ہمارے جو ہے نا فائنینس منسٹر بھی آ کے نا وہ بھی کوئی سولوشن ڈھونڈنا چاہیں گے نا تو نہیں مل سکتا ہے جب تک یہ اب گیٹ وے ہے. دیکھیں نا یہ انٹرنیشنل واٹر کا گیٹ وے ہے. ہاؤ کین یو افورڈ کہ بھئی آپ کا انٹرنیشنل واٹر کا گیٹ وے جو ہے نا وہ نیگلیکٹ ہو جائے. ایگزیکٹلی ممکن نہیں ہے, اس کے بغیر تو ترقی بالکل بھی ممکن نہیں ہے. اپرچونیٹیز کی بات ہو رہی ہے, آج کل ہر کوئی سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کا دور ہے. اب میں دیکھتا ہوں پوری دنیا میں لوگ اس سے بڑا فائدہ اٹھا رہے ہیں, بلینز اور بلینز کما رہے ہیں اس کے اندر. انفارچونیٹلی ہمارے یہاں جو ہو رہا ہے ابھی ایک بڑی طویل بحث ہے. جنید صاحب میں چاہوں گا ذرا اس کو مختصراً اس کے اوپر بات کی جائے, کیسے اپرچونیٹیز کریٹ کریں, کیونکہ یہ جیسا بھی پرویز بھائی نے جس چیز کی نشاندہی کی ہے بڑا پینفل ہے. کام میں کوئی آر نہیں ہے, اس میں کوئی وہ نہیں ہے, لیکن ایک کوالیفائڈ بچہ اگر اس کو یہ کام کرنے پڑیں گے, بلو کالر جاب کرنی پڑے گی, تو پھر تھوڑا سا یہ فیل ہوتا ہے کہ یہ وجہ صرف یہی ہے کہ ہمارے پاس کیونکہ اپرچونیٹیز نہیں ہے تو یہ کرنے پہ مجبور ہیں. دے ڈیزرو مچ بیٹر دین دیٹ کہ ان کو اگر صرف موٹر سائیکل چلانا پڑے, فوڈ ڈیلیور کرنا پڑے. کیسے اپرچونیٹیز کا؟ بہت شکریہ یاسر. پرویز بھائی نے بہت اچھی بات کی ہے کہ اپرچونیٹیز انہوں نے ایکچولی روٹ کاز پہ گئے ہیں کہ ملٹی نیشنلز یہاں پہ نہیں ہیں, اس لیے انٹرنیشنلی آپ کے پاکستانی اینڈ پاکستانی ٹیلنٹ از, آئی ایم ٹیلنگ یو, از فار مچ بیٹر دین anybody in the Asia. I'm telling you. میں اس پہ بالکل اگریڈ. پاکستانی مائنڈ سیٹ, پاکستانی کوالٹی آف ایجوکیشن, میں اگر ایجوکیشن بات کروں پچھلے 10 سالوں میں 15 سالوں میں ایجوکیشن بہت بہتر ہوئی اور اچھے لوگ نکلے ہیں اور ٹیلنٹ ہے. وہ ٹیلنٹ باہر جا کے اس لیے نہیں کھپتا کہ ملٹی نیشنلز یہاں سے چلی گئیں ایسیٹس بیچ کے. میں بڑی تلخ بات کروں گا, بہت سے لوگوں کو شاید یہ بات بری لگے. حرام, اس کا اصل جو اس کا جو سلوشن ہے نا وہ اس چیز میں ہے کہ آپ ہر کوئی یہ فیصلہ کر لے جو کہ ہمارا مذہب بھی کہتا ہے کہ حرام کھانا چھوڑ دے. بہت خوب. اینڈ ان کا ایک لا ہے ملٹی نیشنل کمپنیز کا, ABAC, ایبیک, اینٹی برائبری اینٹی کرپشن, وچ از زیرو ٹالرنس ٹو کرپشن. زیرو ٹالرنس. اب جب یہ یہاں آتے ہیں, چاہے ان کا کوئی کورٹ کیس ہو, چاہے ان کو کوئی لائسنس لینا ہو, they don't give anything under the table. ٹھیک ہے. جہاں آپ ان کو یہ پریشرائز کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے, جہاں ان کو یہ پریشرائز کیا جاتا ہے وہاں پہ یہ بیک فٹ پہ چلے جاتے ہیں. پتہ نہیں کون لوگ ہو تم لوگ, اور یہ کون ہے جن کو ہم کہتے ہیں فرنگی, گورے, کافر, ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, یہ وہ لوگ ہیں. بالکل ٹھیک ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہمیں یہ نہیں کرنا. لیکن ہم یہاں پہ کسی کو بیوقوف بنا کے کچھ پیسہ, چاہے وہ چند پیسے ہوں, ٹھیک ہے, ہم سمجھتے ہیں ہم نے بہت ہوشیار, ہم بزنس مین, ہم نے بڑا اچھا کام کیا. دس کمز انڈر دی لیبل آف حرام مائی فرینڈ. آئی ول ٹیل یو ویری آنیسٹلی, مجھے اس پہ کوئی الحمدللہ چیلنج نہیں اس لیے کر سکتا کیونکہ بہت واضح ہمارے مذہب صحیح ہے کہ آپ نے کتنی پروفٹ کلیئر لکھا ہوا. اچھا, یہ ملٹی نیشنل جب نہیں آتی تو ہمارا بچہ یہاں سے گریجویٹ ہونے کے بعد میجورٹی آپ کی کہتی ہے باہر چلے جاؤ. باہر بھی جاتے ہیں تو ان کو وہ اپرچونیٹیز نہیں ملتی جو پرویز بھائی نے کہا. یہاں پہ جیسے ریکٹ بینکائزر, یونیلیور, ساری اچھی آج بھی ہیں, اچھی کمپنی, انہوں نے بہت سے لوگوں کو ایکسپورٹ کیا. ٹیلنٹ ہمارے پاس بہت ہے, لیکن اس کے علاوہ بہت سی کمپنیز ہیں جو یہاں سے ریپ اپ کر کے چلی گئی. تو روٹ کاز وہاں پہ ہے کہ آج ہم طے کر لیں کہ یار ہم نے رزق کے حلال کمانا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ اپرچونیٹیز دینی ہے. جب کوئی کمپنی یہاں پہ آتی ہے, کوئی انڈسٹری یہاں پہ آ کے لگتی ہے, ٹھیک ہے, تو اس انڈسٹری کو یہ اپرچونیٹی دینی ہے ایز اے یوزر فرینڈلی کہ
environment friendly create کرنا ہے کہ اپنی چیزیں حق اور حلال سے چیزیں کر سکیں. Where actually the problem lies ہے کہاں؟ ایجوکیشن میں تو یہ چیز بتائی جاتی ہے, کوئی شاید ایسا شخص ہو جس نے یہ چیز نہ پڑھی ہو, لیکن انفارچونیٹلی یہ چیز ہمیں نظر نہیں آ رہی سرفیس پہ. ایجوکیشن میں یہ چیز بتائی جاتی ہے, I agree with you, لیکن جب وہ بچہ پڑھ کے باہر نکلتا ہے اس کو اگر کہتا ہے یار یہی چلتا ہے یہاں پہ, نہیں کرو گے گزارا نہیں ہوگا, پیسے نہیں کھلاؤ گے تمہارا کام نہیں ہوگا, نوکری نہیں لگے گی, کھاتے رہو دھکے, کھاتے رہو دھکے, وہ ایک دن کھائے گا. دس از ویری پٹی, دس از انفارچونیٹ, آئی ایم ٹیلنگ دس از ویری ویری انفارچونیٹ. اس کو چینج ہونا ہے, یہ تبدیلی واقعی آنی ہے ریگارڈلیس آف اینی پارٹی. اور جہاں تک پرویز بھائی کی بات ہے کہ ارن کریں اور یوز کریں, بہت صحیح بات ہے, لیکن معافی کے ساتھ ہم تو ارن کیے جا رہے ہیں, یوز کہاں ہو رہا ہے, لگ کہاں رہا ہے. وہ جتنا بھی ارن کر لے معافی کے ساتھ وہ لگے گا نہیں. اور کراچی کو ڈیولپ ہونا بہت ضروری ہے. ہر سال کے آ کے بھاشن نہیں چلیں گے, اب زیادہ 1 سال 2 سال چلا لیں گے, یو ول سی دا ریالٹی. کیونکہ اب جو آپ کا ووٹر آ رہا ہے نا وہ پڑھا لکھا آ رہا ہے, وہ بہت چینج آ رہا ہے. پہلے تو ابا جی کہتے تھے جی ادھر ووٹ لگانا ہے, اب ابا جی کہہ لیں گے, وہ سن بھی لیں گے ابا جی کے, لیکن وہاں جا کے وہ کیا کرے گا یہ اس کا شعور ہے, اس کو پتا ہے کہ کیا چیز صحیح ہے کیا چیز غلط ہے. وی نیڈ ٹو چینج, اسٹل وی ہیو ٹائم, اسٹل آور لیڈرشپ ان پارلیمنٹ ہیو ٹائم ٹو سیٹ این ایگزامپل, پازیٹیو ایگزامپل. ہم تو ہمارے نیبرز ہیں نا, ہمارے 2 بڑے نیبرز ہیں, ٹھیک ہے نا, ایک چائنا ہے اور ایک انڈیا ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ ہم انڈیا ہمارا, ہم جیسے کہ نا ہم ایکس ہو کے انڈیا سے ہی آئے نا, ٹھیک ہے نا, ہم آزادی آج ہم 14 اگست منا رہے ہیں تو ہم انڈیا سے ہی آئے نا. تو چلو بہت کچھ نہیں نا, تو ہم جو ایک روٹی کھاتے ہیں, ہم سالن ایک جیسا کھاتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ہم دکھتے بعض اوقات ایک جیسے ہیں, ہم لینگویج بھی بولتے ہیں کیونکہ بہت سے انڈین وہاں سے ہمارے. ارے بھائی ہم ان سے ہی سیکھ لیں کچھ کہ بھئی وہ کیسے ایکسپورٹ کرتے ہیں, ہم ان سے ہی جینے کا سیکھ لیں, کہ سادگی سیکھنا ہے تو ان سے سیکھ لیں, ان کی پریزیڈنٹ سے سیکھ لیں سادگی کہ ان کی پریزیڈنٹ کیسی ہے. تو اور دوسرا پھر ہم چائنا سے سیکھ لیں کہ چائنا نے کس طریقے سے, میں دوبارہ مثال دیتا ہوں, جیسے میں نے ابھی مثال دی آپ کو دبئی کی, کہ 1990 کے بعد آپ دبئی کو دیکھ لیں کہ دبئی نے کس طریقے سے ترقی. چائنا میں آپ چلے جائیں 1985 میں, 85 کی بات کر رہا ہوں, اس سے پہلے کی بات, 1985 کے بعد سے آپ دیکھ لیں کہ چائنا نے کیسے ترقی کی, کہ کہتے ہیں نا کہ گولی کی طرح اس طرح سے گیا ہے, ایسے جیسے راکٹ جاتا ہے نا. تو بات دراصل یہ ہے کہ ایک تو چلو دبئی کو دیکھ لو, دبئی میں آل مین میڈ ہے, دبئی میں کچھ نہیں بنتا, دبئی میں دوسری چیزیں نہیں ہیں, ہیومن ریسورس بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, دبئی میں کوئی ایسی کراپ بھی نہیں ہوتی ہے کہ جیسے آپ کہتے ہیں کہ چاول بھی نہیں ہوتا ہے, وہ بھی نہیں ہوتا ہے, گنا بھی نہیں ہوتا ہے. ہمارے ہاں تو الحمدللہ یہ چیزیں ہوتی ہیں. 5th لارجسٹ پروڈیوسر آف ڈیری ملک ہے, ٹھیک ہے نا, ہمارے یہاں تو کول کے اتنے بڑے بڑے ذخائر ہیں, ٹھیک ہے نا, ہمارے یہاں تو ہر چیز ہے الحمدللہ. ہمارے پاس تو کوسٹل بیلٹ اتنا بڑا ہے, بالکل ٹھیک ہے, یوٹیلائز نہیں کر پا رہا ہے. اچھا ایک مختصر سی بریک یہاں پر ایک لینی ہوگی اور اس کے بعد یہ گفتگو جاری رکھیں گے, اس کو کنکلوژن کی طرف لے کر جائیں گے. ایک چھوٹی سی بریک یہاں پر لے رہے ہیں, واپس آئیں گے, آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا, بات ہو رہی تھی کہ ملک کی ترقی کیسے کی جائے. ہمارے سامنے بہت ساری مثالیں موجود ہیں اور شاید اس دور میں رہ رہے ہیں کہ جو دوسرے ممالک کی ترقی ہے اس کا راز جاننے میں زیادہ دقت پیش نہیں آئے گی. ایسا ہی ہے کیونکہ پہلے تو جیسے انفارمیشن کا ایکسیس اتنا نہیں ہوا کرتا تھا, لیکن انٹرنیٹ کے ذریعے اب آپ کے پاس ساری انفارمیشن فنگر ٹپس کے اوپر ہے. آپ کو اگر کسی ملک کی ترقی کا راز جاننا ہے, آپ اس کا نام لکھ دیجئے, آپ کو نیچے سارے فیکٹس آ جائیں گے. آپ نے اس کو کاپی پیسٹ کرنا ہے. میں دوبارہ کہہ رہا ہوں, اس کو ری انوینٹ کرنے, ری رائٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ فارمولا وہ آلریڈی موجود ہے. ہو سکے گا امپلیمنٹ. یہ آپ نے جو ہے نا سکسیس کا جو ہے نا سب سے اچھا فارمولا جو ہے نا, سمپلسٹ فارمولا یہی ہے کہ آپ جو کنٹری جس نے ترقی کی ہے نا, اس کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کن چیزوں میں اس نے بہت زیادہ ترقی کی ہے. الیکٹرانکس میں, سافٹ ویئر میں, ٹیکسٹائل میں, کوئی بھی ایسی چیزوں میں آپ دیکھ لیں کہ اس نے کیسے ترقی کی ہے. آپ اس ڈائریکشن پہ آپ جت جائیں اور آپ اپنے ملک کو جو ہے نا دیکھیں. میں کہتا ہوں کہ ہوتا ہے نا کہ سینٹر آف ایکسیلنس ہر کنٹری کے اندر ایک ہوتا ہے کہ ایک کمپنی کی کوئی چیز بنتی ہے نا, پروڈکشن ہو رہی ہوتی ہے نا,
تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ بھئی ہم اس کنٹری کے اندر جو ہے نا دیٹ کنٹری جہاں ہماری یہ فیکٹری ہے نا وہ سینٹر آف ایکسلنس ہے. تو میں نے کہا کیوں؟ تو بولتا ہے وہاں ہماری یہ پروڈکٹ بنتی ہے. تو میں نے بولا یار یہ پاکستان میں بن سکتی ہے. بولتا کہ پاکستان میں جو تم لوگ جو ہے نا پورے سال میں بیچتے ہو نا وہ ہم 2 دن میں وہاں بناتے ہیں. 2 دن میں وہ وہاں بناتے ہیں جو ہم پورے پاکستان میں 1 سال میں بیچتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ وہ سینٹر آف ایکسلنس ہے. وہاں کی پروڈکشن کی کیپیبلٹی اور کیپیسٹی اتنی بڑی ہے کہ ہم پاکستانی اس کا صرف سوچ بھی نہیں سکتے. تو ہمیں سب سے پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے پاکستان کے اندر ہم ایسا کیا کام کریں اور کیس اسٹڈیز کے لیے ہمارے یوتھ کو باہر بھیجیں, ان جگہوں پہ بھیجیں, ان کنٹریز سے جو فرینڈلی کنٹریز سے بات کر کے نا, ہماری فورن آفس ان سے بات کرے کہ بھئی ہماری یوتھ کو جو ہے نا اسٹڈی کے ٹور پہ جو ہے نا بھیجنا چاہیے. جتنی بھی ہماری یونیورسٹی ہیں ان کے پاس آج یہ ہونا چاہیے, پہلے میں نہیں کہتا, آج یہ ہونا مینڈیٹری ہونا ہے کہ ان کو کیس اسٹڈیز کے لیے باہر بھیجیں ہماری یوتھ کے, تاکہ وہ آئیڈیاز لے کے آئیں. آئیڈیاز جب لے کے آئیں گے نا, ہمیں آئیڈیاز کی ضرورت ہے, ہمیں یوتھ کو موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے. اچھا وہ آئیڈیاز لے کے آئیں تو ہم ایسا کریں کہ ہم صرف 2 جو ہے نا 2 دنیا میں تو 100 انڈسٹریز چل رہی ہوتی ہیں, ڈیفرنٹ پروڈکٹ بنا رہی ہوتی ہیں, کیا بنا رہی ہوتی ہے, کہاں راکٹ بھی بنا رہے. ہم 2 کوئی ایسی انڈسٹری ہو جس میں ہماری لیبر کا ایلیمنٹ زیادہ ہو نا, وہ ہم یہاں کام کرنا شروع کر دیں, یہاں ہم کام کرنا شروع کر دیں, اور آپ یقین کریں کہ ہماری جو ہے نا ڈیسٹینی جو ہے نا وہ چینج ہو جائے گی. ہم بالکل چینج. All of a sudden question remains the same, where does the problem lie? بار بار وہی پوچھا جا رہا ہے کہ یہ پرابلم ہے کہاں پر, اور اب یہ اتنا ڈیفیکلٹ نہیں ہے جیسا بھی پرویز بھائی نے نشاندہی کی. ویل ری انوینٹ آپ نے نہیں کرنا, آپ کے پاس سکسیس ماڈل, سکسیس سٹوریز ہیں, آپ کو ریپلیکیٹ کرنا, اینڈ دیٹس اٹ. کیا کہیں گے؟ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی سائنس کے اکارڈنگلی ہم چلتے نہیں ہیں, اس کے اوپر ہمارے یہاں اسی لیے تو اسی لیے نہیں چلتے کیونکہ ڈیمانڈ ہے نہیں, سپلائی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, جو بات کی کہ جی اسٹوڈنٹس کو باہر بھیجنا ہے کہ وہاں سے وہ چیز لے کر آئیں, ان کو موٹیویٹ کرنے کی بہت ضرورت ہے. اس قوم کو انسپریشن دینے کی, موٹیویشن دینے کی بہت ضرورت ہے. ٹھیک ہے, 75 سال میں جہاں بہت میں سمجھتا ہوں کہ ایسے پہلو بھی جو کہ تلخ ہیں, بہت اچھے پہلو بھی ہیں. کیپٹلائز آپ اچھی چیزوں پہ کرتے ہیں, اچھی سوچ پہ کرتے ہیں, امید رکھیں گے تو کچھ نہ کچھ ہوگا, لیکن یہ سب کو مل کے یونائٹیڈ ہو کے, جو میں کولیبریشن کی بات کر رہا ہوں نا, اسی پہ کام کرنا پڑے گا. دوسرا یہ کہ اسٹوڈنٹس, یس وی نیڈ ٹو ڈیولپ دیم, وی نیڈ ٹو موٹیویٹ دیم. ایٹ دا سیم ٹائم جس انڈسٹری میں جیسے انہوں نے بات کی کہ جو ہمارے یہاں جہاں لوگ کھپ سکیں, جو یہاں پہ جابس کریٹ ہو سکیں, وہ انڈسٹریز امپلیمنٹ کرنا بہت ضروری ہے. ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان کو کمیشن کرنا بہت ضروری ہے, کیونکہ اگر وہ انڈسٹری, اور پھر وہ انڈسٹریز کیوں آئیں گی, جو انفراسٹرکچر ہے نا, بیسک گیس, الیکٹریسٹی, یہ ساری سہولتیں دینا ضروری ہوگی تاکہ آپ ارن کر سکیں. جب تک ارن نہیں کریں گے, ہمارا مسئلہ اکنامکلی ارننگ کا ہی ہے نا, جب تک ارن نہیں کریں گے تو, اور ارن آپ چاہے آپ ٹیکسٹائل انڈسٹری لے لیں, سافٹ ویئر لے لیں, ان سب کو جو چلاتی ہے نا چیز, وہ ہیومن ہے. جی, ہیومن ایلیمنٹ پہ کام کرنا بہت ضروری ہے, بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہر بچے کو بیسکس کا پتہ ہو. اچھا, میں نے یہ سوری جنہیں جتنے بھی کیس اسٹڈی کی ہیں اس کے اندر جتنی بھی گورنمنٹس رہی ہیں جن کنٹریز کے اندر, ہم نے دیکھا ہے کہ ایک شفٹ آیا ہے, انہوں نے ہیومن ڈیولپمنٹ کے اوپر انویسٹ کیا ہے. یہ ان کی جو ٹاپ پرائیورٹی کے اندر سیٹ ہے, جس کے اندر ہیلتھ, ایجوکیشن ٹاپ نوچ کے اوپر آتی ہے. انفارچونیٹلی جن سے یہ پیسے بھی لیتے ہیں, پرویز بھائی, ویری فرینکلی اسپیکنگ, جن سے یہ پیسے لیتے ہیں وہ ان کو یہ چیز لکھ کر دیتے ہیں کہ آپ نے یہ اپنی جو جی ڈی پی ہے اس کا 2% اپنی ہیلتھ اور ایجوکیشن پہ خرچ کرنا ہے. بہت ضروری ہے, بیکاز ہیلتھ نہیں ہے, جان ہے تو جان ہے, ہیلتھ نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے, ایجوکیشن نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے. خالی سوشل ایجوکیشن کا کوئی فائدہ نہیں جب تک کہ ایکیڈیمک نہ ہو. سوشل ایجوکیشن بہت ضروری ہے, لیکن ایکیڈیمک بھی اتنی ہی ضروری ہے, کیونکہ ایکیڈیمک سے جو آپ کا انٹرسٹ ہے, ٹھیک ہے, ایک بچے کا, وہی جا کے وہ آگے ڈیلیور کرے گا نا. آج آپ دیکھ لیں جو ٹیکسٹائل ڈپلوما کے جو انسٹیٹیوٹس ہیں ان کا کیا حال ہے, کوالٹی دیکھ لیں, ساری ٹیکنیکل ایجوکیشن کے دیکھ لیں. ٹھیک ہے, ہم کہاں جا رہے ہیں, ہم جو ڈیولپ بھی کر رہے ہیں اس کو, جو اچھا برین ہوتا ہے وہ یہاں سے ڈرین ہو جاتا ہے, وہ باہر چلا جاتا ہے, وہ خود ہی یو ایس پہ کر لیتا ہے, یہ سارے ہمارے وہاں پہ کر لیتے, کیونکہ وہاں کیا ہے, وہاں وہ چیزیں ہیں جو پرویز بھائی بھی نشاندہی کر رہے ہیں, ہم سب نشاندہی کرتے آ رہے ہیں, وہاں سہولتیں ہیں,
وہاں اس کو یہ ٹینشن نہیں ہے کہ لوڈ شیڈنگ ہو جائے گی, اس کو یہ ٹینشن نہیں ہے کہ مجھے کوئی آگے اننیسسری آگے تنگ کرے گا, اس کو یہ ٹینشن نہیں ہے کہ مجھ سے کوئی پیسے لے لے گا. لوڈ شیڈنگ کی بات جو ہے نا, اب جو انڈسٹری والوں سے بات کرو نا تو وہ لوڈ شیڈنگ کی تو بات ہی نہیں کر رہے, سب نے اپنا جو ہے نا کیپٹیو پاور پلانٹ انہوں نے لگا ہوا ہے. اب میرے اگر آ جائے تو میرے پاس تو 4 جنریٹر رکھے ہوئے ہیں یار, ایک نہیں ہو تو دوسرا ہوتا ہے, تیسرا ہوتا ہے. میں نے تو اپنا سولار لگا لیا, ہر چیز ہم نے اپنی لگا دی ہے. ہم تو آج بھائی وہ پھر ظاہری بات ہے کہ تو کاسٹ میں ہم لوگ ڈال کے نا تو اس کو آگے کرتے ہیں, مگر بات سے لے کے دیکھو ہم وہ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ بھئی جو انڈسٹری والے جو ہے نا اب انہوں نے یہ سوچ لیا کہ ہم یہ بھی ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. مگر انڈسٹری والے جو ہے نا روڈ نہیں بنا سکتے. انڈسٹری والے جو ہے نا جو مینٹل ڈیولپمنٹ ہے نا یوتھ کی, وہ انڈسٹری والے ہر انسٹیٹیوشن میں جا کے وہ چیز نہیں کر سکتے. ہمارے پاس جو ٹولز اینڈ اکوپمنٹس ہیں نا جو انسٹیٹیوشن میں ہے, جو آپ کے جو یوتھ کو دینا چاہیے, ان کو اویلیبل کرنا چاہیے تاکہ وہ اس کے اوپر ہینڈز آن پریکٹس کریں, وہ بھی نہیں ہے. ہمارے ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ جو ہے نا ان کے پاس جو بھی آلات رکھے ہوئے نا وہ اس سٹینڈرڈ کے نہیں ہے کہ وہ اگر چلیں یوتھ یہاں سے باہر ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں نا تو اس آلات پہ ٹریننگ بھی ان کی بہت ضروری ہوتی ہے. یا اگر میں کوئی اکوپمنٹ منگاتا ہوں نا تو باہر سے میرا ایک اکوپمنٹ آتا ہے تو مجھے پتا چلا کہ ایک مشین خراب ہوئی تو اس کے لیے ایک بندہ باہر سے بلایا گیا اس کو صحیح کرنے کے لیے. اب آپ بتائیں کہ ہمارے پاس تو وہ ہم نے ریسورس ڈیولپ ہی نہیں کی نا. ہم نے اگر وہ ووکیشنل ٹریننگ ہوتے, وہ ہم مشینری ہمارے پاس ہوتی, ہم لوگوں کو یہاں ٹریننگ کرتے اور انہی کمپنی کو بولتے کہ یار اس انسٹیٹیوشن میں چلے جاؤ اور آپ کی مشین کے لیے آپ اپنے یوتھ کو جو ہے نا ٹرین کرو کہ یار مشینیں وہ بنا سکیں, تو آپ کی مشینز بھی یہاں زیادہ بکیں گی, ہمارے یوتھ بھی یہاں ڈیولپ ہوں گے. آپ کو وہاں سے آل دا وے فلائی کر کے اور $4000 پر ڈے کے حساب سے آپ کو پیسے بھی نہیں دینے پڑیں گے, اور پھر اس کے بعد ہماری یوتھ یہیں ڈیولپ ہو جائے گی. اور یہاں سے آپ کو یوتھ کا پورا پول ملے گا کہ آپ دنیا میں کہیں بھی اس نیبرنگ کنٹری میں یہاں سے آپ اس کو بھیج سکتے ہو کہ بھئی اگر آپ کی مشینیں ادھر پاکستان کے قریب کسی کنٹری میں لگی ہوئی ہیں تو آپ یہیں سے وہ بندے بھیج سکتے ہو باہر سے. تو بادر سے لے کے یہ بہت ساری اپورچونیٹیز ہیں, اتنی زیادہ اپورچونیٹیز ہیں, اتنا کام ہو سکتا ہے. صرف ڈائریکشن چاہیے, گورنمنٹ کو سیریسلی سوچنا چاہیے. انسٹیٹیوشنز کو اس بارے میں, انسٹیٹیوشن ہیں بڑے بڑے فیسیں لیتے ہیں, یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں, اگر یہ سوچ لیں کہ بھئی ہمیں ایک ڈپارٹمنٹ یہ بھی کھولنا ہے کہ مولڈز اینڈ ٹولز اور ان کو ڈیولپ کرنا ہے, ان کو گروم کرنا ہے, ان کو ساری چیزیں سکھانی ہے. ایک مشین لگا کے رکھ دیں, کسی بھی کمپنی کو بولیں کہ بھئی ہم آپ کی مشین کو اوپر ٹریننگ دینا چاہتے ہیں انجینئرنگ میں, NED یونیورسٹی میں. ارے بھائی یہ سارا کام ہو سکتا ہے. سارا مسئلہ یہ ہم سب کو پتا ہے کہ کیا ہونا ہے, گورنمنٹ کو بھی پتا ہے کیا ہونا ہے, ٹھیک ہے, یہ ڈیولپمنٹ ہونی ہے, لیکن کرنا نہیں ہے, ایگزیکیوٹ نہیں ہو پا رہا, ایگزیکیوٹ نہیں, فوکس ہی نہیں ہے نا. ہیومن ڈیولپمنٹ میں نے آپ سے بات کی نا, ہیومن ڈیولپمنٹ دیکھیے آپ کی ٹیکنیکل اور فائنینشیل کرنا نہیں ہے. ہم ابھی ایکچولی جو ہے نا پولیٹیکل پارٹی ایک دوسرے کو گالیاں دینا بند کر دیں نا, ایگزیکٹلی کولیبریشن میں آ کے کریں. دیکھیں اکنامک پالیسی بنا دیں, اکنامک پالیسی بنا دیں, اس پہ سے نہیں ہٹیں گے, باقی ایک دوسرے کو گالیاں دیں, 10 سال کی ایک اکنامک پلان بنا دیں بس. ویری امپورٹنٹ. لیکن میں ایک بات جس پہ ایمفسائز کرتا ہوں, میں ان پولیٹیکل پارٹیز کے جتنے بھی لوگ ہیں جب ان سے ملتا ہوں, وہ اس چیز کو شاید سمجھتے ہیں یا نہیں بھی سمجھتے کہ اگر آپ یہ ساری چیزیں ایگزیکیوٹ نہیں کریں گے تو ٹائم ریپلیسز ایوری تھنگ. آپ کو ریپلیس کر کے کسی اور کو لایا جائے گا اور اس کو یہ کرنا پڑے گا کم وقت میں. ابھی جو آپ سچویشن دیکھ رہے ہیں جس کا آپ کا سامنا ہے, 2 سال آپ دیکھ چکے ہیں کہ بارشوں کی وجہ سے جو کچھ ہوا ہے, اور اگلے سال بھی فورکاسٹ یہی ہے کہ بارشیں روٹین سے زیادہ ہوں گی. اگر آج سے آپ پلان نہیں کریں گے تو ایونچولی پھر یہ ہوگا کہ کوئی آپ کی جگہ آئے گا اور وہ اس کو ایگزیکیوٹ کرے گا اور امپلیمنٹ کرے گا. حیرت تو یہ ہوتی ہے کہ ایک روڈ بنتی ہے, وہ ایک مطلب آپ میں کسی اسٹریٹ, نارمل اسٹریٹ کی بات کر دوں نا, آپ کی گاڑیاں خراب ہوتی رہتی ہیں, جی ٹھیک ہے, ایسا ہی. آج آپ ایک لا ہی بنانا ہے نا, آپ ایک کانٹریکٹر کو بولیں گے جی اگلے 5 سال تک ریپیئر فری کرو گے, میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں ایسی روڈ بنے گی کہ 5 سال تک ٹوٹے گی نہیں, اتنا سا انچ برابر کھڈا نہیں ہوگا. ایک لا ایڈ کر دیں, باؤنڈ کریں کہ یس یو نیڈ دس کانٹریکٹ, یو نیڈ دس منی, فائن. 5 سال تک ریپیئر آپ کریں گے وداؤٹ اینی کاسٹ. ٹھیک ہے, آپ دیکھیے روڈ ایسی بنے گی کہ 5 کیا 10 سال نہیں ٹوٹے گی. دنیا میں بنتی ہیں روڈیں, یہاں روڈ آج بناتے ہیں, بارش ہوتی ہے پھر ٹوٹ جاتی ہے, پھر کانٹریکٹ لیتے ہیں, پھر بناتے ہیں, پھر کانٹریکٹ لیتے ہیں. وہی پیسہ ہیومن ڈیولپمنٹ پہ لگا لیں, بالکل وہی پیسہ کسی اور چیز پہ لگا لیں, وہی پیسہ برجز کے اوپر لگا دیں,
ٹھیک ہے، لیکن وہ فار سائٹڈ لوگ لائیں گے کہاں سے؟ ابھی جیسے پرویز بھائی نے بات کی ہے، ہم بار بار اس پہ ایمفسائز کرتے آئے ہیں کہ یو ہیو ٹو ہیو اے پلان، جو ایٹ لیسٹ 10 سال کچھ نہیں ہوتے. آئی ٹیل یو، میں تو بار بار اس چیز پہ کہتا ہوں کہ کم از کم 20 یا 25 سال کا پلان ہو، پھر آپ کے پاس ساری پولیٹیکل پارٹیز اس کے اوپر ایک میوچل کنسنسس کے ساتھ عمل کریں گی کہ سیاست ہوتی رہے گی، ہوتی ہے، پارٹیز چینج ہوتی رہیں گی، اس کو کوئی نہیں چھیڑے گا، ڈائریکشن آپ کی چینج نہیں ہوگی. لیکن پھر وہی اگین کہ وہ ویژنری لوگ، یہ جو اویلیبل لاٹ ہے، اس میں سے کیسے نکالی جائے. ویری سوری ٹو سے، آپ مجھے کہنے دیجیے کہ لیڈرشپ کے اوپر ہر پولیٹیکل پارٹی میں جس طرح کی گفتگو ہو رہی ہے، جس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، اس سے انڈیکیشن نہیں ملتی کہ آپ کسی کوئی ڈائریکشن ملنے والی ہے یا یہ کسی نتیجے پر پہنچیں گے. کہ ود ان دا پارلیمنٹ جو بیٹھے ہوئے آپ کے آنریبل ممبرس ہیں، ان کی باتوں سے بھی نہیں لگتا کہ وہ سیریس ہیں مسائل کو. آپ ہیومن ڈیولپمنٹ کی، سوری فار کٹنگ یو ڈاؤن، آپ ہیومن ڈیولپمنٹ کی بات کریں، ہماری اخلاقیات اوپر سے نیچے تک دیکھ لیں، چاہے وہ خواتین نون لیگ کی ہوں، پیپلز پارٹی کی ہوں، پی ٹی آئی کی ہوں، اس قوم کی ہوں، وہ ہماری مائیں بہنیں ہیں. بالکل ایسا ہی. اور چاہے کوئی مرد ہو، وہ ہمارے باپ کی جگہ ہے. ٹھیک ہے، عزت ہر ایک کی ہے. ہم اتنے زیادہ پرسنل اٹیک ہو جاتے ہیں کہ بچے بھی شاید کلاس میں اس طرح نہیں لڑتے ہیں. پولیٹیکل پارٹیز کی رسپانسبلٹی کی بات کر رہے ہیں، رسپانسبلٹی بات کر رہے ہیں. دیکھو سمپل مثال ہے، ایک جملہ کہوں گا، پولیٹیکل پارٹیز کی رسپانسبلٹی. جب ایک پولیٹیکل پارٹی جو ہے نا ہماری پوری یوتھ کو موٹیویٹ کر کے نا لاکھوں کی تعداد میں ایک جگہ پہ لا سکتی ہے، تو وہ پولیٹیکل پارٹیز کے اپنے ریسورسز خرچ کر کے وہ یوتھ کو اکٹھا کرتی ہے نا، پلاننگ کرتی ہے نا. یار یہ پلاننگ اگر اس یوتھ کو ایک صحیح گائیڈ لائن لگا دے نا کہ بھئی اپنے کہیں پاکستان کی ترقی کے لیے، اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے، تو وہ نہیں کر سکتی. ان کے پاس سارے لوگ موجود ہیں، دیکھیں نا وہ ساری ایکسپرٹیز موجود ہیں. اس ایکسپرٹیز کو یہاں پازیٹیو وے میں استعمال کریں نا، کہ کراؤڈ نا گیدر کرنے میں رکھے ہوئے، تو یار سب کچھ اویلیبل ہے، کرنا نہیں چاہیے. دیٹ از ویری امپورٹنٹ. پرویز بھائی تھینک یو سو ویری مچ، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے پروگرام میں وقت دیا. جنید احسن صاحب آپ کا بڑا شکر گزار ہوں، آپ نے پروگرام میں وقت دیا اور بڑی اچھی گفتگو یہاں پہ کی ہے. مسائل کے حوالے سے ہمیشہ بات ہوتی ہے. کنکلوژن اس کی یہ ہے کہ جناب آپ کو بیٹھ کے سوچنا ہوگا، اور یہ سب کی ذمہ داری ہے، کسی ایک حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے. سب سے زیادہ تو ایک انفرادی شخص کی ذمہ داری ہے جو اس سوسائٹی کا، اس معاشرے کا حصہ ہے. آج سے بیٹھ کے اس کے اوپر سوچنا شروع کریں. سیاسی اختلافات، یہ تمام چیزیں اپنی جگہ ہیں، یہ پوری دنیا میں ہوتی ہیں، لیکن ملک کی بہتری کے لیے اپنا کردار کیسے ادا کرنا ہے، یہ سب سے زیادہ ضروری ہے، اور یہ ہم سب کی اخلاقی ذمہ داری ہے جو ہمیں پوری کرنی ہے. اسی بات کے ساتھ یہاں پر ایک بریک کی طرف جائیں گے، اور بریک کے بعد دوسرا سیگمنٹ آپ کی صحت کے حوالے سے وہ جاری رہے گا. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی.